अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज के इस सालाना उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो कि ख्वाजा ख्वाजगां सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त सिराजुल औलिया हज़रत पीर तरीक़त ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी सज्जादगान व शहज़ादगान जुमला अक़ीदतमंदान व मुरीदीन ने मिलकर इसको तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्ला के आलम हज़रत के मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और जितने भी इस आस्ताना गैरत के साथ लोग मुंसलिक हैं, अल्लाह ताला उन सब को इस आस्ताने का कामिल फैज़ नसीब फ़रमाए। यकीन फ़रमाएँ, काफ़ी देर से मुझे यहाँ बैठकर सना खानों की ख़ूबसूरत आवाज़ों से महज़ूज़ होने का मौका भी मुयस्सर आया और बहुत सारे उलमाए कराम ने पीर साहब समेत ख़िताबात भी फ़रमाए। दिल बड़ा मसरूर है ये बातें सुनकर कि जिस दौर में हमारे कान बड़े तरसे हुए थे फ़िक्र रज़ा को सुनने के लिए, उस दौर के अंदर सूरज की रोशनी की तरह चमकते हुए लोगों ने अल्फाज के साथ इस स्टेज और इस आस्ताने से फ़िक्र रज़ा को बयान किया है। मैं दुआ करता हूँ जिन जिन अहबाब ने अपना हिस्सा मिलाया, बिलखुसूस अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहिब और बितख़सीस मेरे मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा उवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब और मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद कोटलवी साहिब, आपने अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह से ख़ास जज़ा अता फ़रमाए। और मुझे ये भी खुशी है कि जिस आस्ताने पे जाना होता है, चंद आस्ताने हैं, चंद, और ये चंद भी मैं बड़ा मोहतात सा जुमला बोल रहा हूँ, जो हमें ये कहते हैं कि आप खुल के अकीदा बयान करें, वरना वो इतना घुटने दबाते हैं कि बसा औकात सानू लगता है कि साढ़े गोडे ही दुखन लग पैने ने। आपने यहाँ ये नहीं बयान करना, ये नहीं करना, फ़लाना आया है, फ़लाना आया है, फ़लाना आया है। लेकिन ये वाहिद आस्ताना है, मतलब अगर बंदा को थोड़ा सा अपना लेवल लो भी करना चाहे तो वो यहाँ कर नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए भी है कि ये आस्ताना गैरतमंदों का आस्ताना है, ठीक है। और जहाँ पर हम बैठे हैं, यकीनी सी बात है हज़रत की निगाह डायरेक्ट सीधी हो रही है, तो ये उसी रूहानी फैज़ की एक असर और ताकत नज़र आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि इस दौर के अंदर भी ऐसे पीर मौजूद हैं, और यकीन फरमाएं ये बाकी पीर जो हैं उनको भी चाहिए कि आप भी इनका ये काम लायक तकलीद है, आप भी इसकी तकलीद फरमाएं। ज़रा अपने मुरीदों को आप भी अकीदा बतलाएं, चूँकि अकीदे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। और इस दौर के अंदर बिल्कुल ये कहना कि जेड़ा जिथे लगा ही रहे, अब ये वक्त नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुल कर अपने अकीदे की वजाहत करना ज़रूरी हो चुका है। तो ये जितने भी सज्जादगान और शहजादगान हैं और जुमला जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, एक लंबी लिस्ट हो सकती है अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह इन सब को बरक़ात कसीरा अता फरमाए। आप इनसे वाबस्ता हो जाएं और इनके खिताबात सुना करें और इनके खिताबात से अपने अकीदे को समझ कर उसके मुताबिक लोगों की पहचान करें और उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करें। समझ आ रही है मेरी बात आप हज़रात को? ये बड़ी ख़ास बातें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। और तीसरी बात, ये बात भी थोड़ा सा गौर के साथ समात फरमाइएगा आप हज़रात। दोस्तानी अज़ीज़, ये जो हम आज उर्स पर बैठे हैं, एक अल्लाह के वली के उर्स पर, अगर इसी एक बात को समझ लिया जाए, और मैं कोशिश करूँगा बतौर सबक कि ये बात मैं अपने सादा लहजे में डालकर आप अवाम उन्नास की खिदमत में रखूँ और उलमा की खिदमत में मेरा सबक होगा।
لیکن آپ عوام الناس سے میری گزارشات ہوگی، اگر اس کو ہم سمجھ لینا تو ہمیں بہت کوئی سمجھ آ سکتا ہے کہ یار اس لائن کے اندر، جس کو ولایت کی لائن کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اتنی احتیاط ضروری ہے۔ اب یہ جو ولایت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تو ہے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اور صاحب بہار شریعت نے بھی بہار شریعت کے اندر اس بات کو لکھا۔ پوچھا کہ یہ ولایت کیا ہے، تو بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا یہ اللہ کے قرب خاص کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے قرب خاص کا نام ہے۔ اور پھر جب سیدی اعلی حضرت سے سوال ہوا فتاوی رضیہ شریف کے اندر کہ یہ جو ولایت ہے یہ کسبی ہے یا وہبی ہے، توجہ فرمائیں، بھی یہ باتیں سننے والی ہیں، بہت جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، لیکن سمجھے کہ تربیتی نشست ہے، آپ توجہ کریں۔ یہ ولایت کسبی ہے یا وہبی ہے؟ وہب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا کردہ، میں آسان کر دیتا ہوں، کسب محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ کیا یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ ہے ہی وہبی چیز، یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، ہاں عطا ہونے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے لیکن عطا ہونے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ بسا اوقات اللہ رب العزت جب کرم فرماتا ہے تو وہ بندہ جس کو ولی بنانا ہوتا ہے وہ پیدا ہی ولی ہوتا ہے، جس کو ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں، اس کو بھی ولایت ملی ہے لیکن وہ مادرزاد ولی ہے۔ اور کئی ہوتے ہیں کہ جو بڑی عمر میں جب جاتے ہیں تو وہ کسی اللہ والے کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ نگاہ ڈالتا ہے ایک لمحہ پہلے وہ بالکل عام اور سادہ انسان ہوتے ہیں، اور جب ان پر اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو اگلے لمحے کے اندر وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا، پہلی بھی اللہ کی عطا تھی لیکن وہ پیدائشی طور پہ عطا کر دی، مادرزاد جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا لیکن یہ اللہ کے ولی کے وسیلے سے عطا کر دی، یہ بھی اللہ کی عطا۔ تیسری جو ولایت کی قسم ہے اس کو آپ مجاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو بندہ عبادات اور ریاضتیں کرتا ہے، لیکن ہاں یاد رہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں عبادات اور ریاضتیں اور مجاہدے اور تسبیح اور میں چلے کاٹوں گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ولایت ملے گی، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اس بات کو سمجھیے گا۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میں اگر تسبیحاں گیرنا شروع کر دوں تو شاید میں ولی بن جاؤں گا، عبادت کروں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، نہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ مجاہدے، یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ سارا کچھ یہ بسا اوقات اللہ رب العزت قبول کر کے اس بندے کو بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے کہ ولی ہی بنے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ خوش ہو جائے تو اللہ رب العزت ان چیزوں کے تصدق اس بندے کو ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ تھا ابتدائی حصہ۔ اب آ جائیے عقیدے کی بات پر۔ یہ جو ولایت ہے نا اس کے 3 کانسیپٹ ہیں، اور یہ بات غور سے سنیے گا، اس کے کتنے کانسیپٹ ہیں؟ وہ بولو تو صحیح نا، 3 کانسیپٹ ہے اس کے۔ ایک کانسیپٹ ہے خارجیوں کے نزدیک کہ ولایت کیا ہے، ایک ہے رافضیوں کے نزدیک، اور ایک ہے سنیوں کے نزدیک۔ اور یہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ یہ کوئی عام لائن نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور عمومی طور پر یہ باتیں ایسے عوامی جلسوں میں بیان نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں لوگ توجہ نہیں فرماتے۔ آپ مہربانی کریں، تھوڑا توجہ کریں اور اس بات کو ذرا سنیں، اور اپنے دل کی تختی پر عقیدے والی لائن پر پہلی لائن کے اوپر لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے نا، مانتے خارجی بھی ہیں کہ ولایت ہے، انکار تو کر نہیں سکتے، اگر انکار کریں گے تو اصحاب کہف کا بھی کرنا پڑے گا، حضرت یاسب بن برخیہ کا کرنا پڑے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو پھر یہ تو قرآن مجید ہے، تو قرآن کی نص ہے جو بات ثابت، تو انکار کیسے کریں گے؟ پھر احادیث میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کا ذکر فرمایا، پھر ان کا بھی انکار کرنا، اب کر تو سکتے نہیں، مانتے ہیں پر انہوں نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح جو رافضی لوگ ہیں وہ بھی ولایت کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح قرآن میں میرے رب نے اور حدیث میں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا۔ ان کے اپنے دائرے ہیں۔ ایک سنی ہے
جو ولایت کو ویسے مانتا ہے جیسے یا خدا نے بیان کیا یا مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. توجہ ہے آپ سبھی حضرات کی؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. بے شک آپ زیادہ اونچی نہ بولیں، آہستہ ہی بولیں، لیکن 2 منٹ کے لیے اس بات کا توجہ فرما لیجئے. اب خارجیوں کے نزدیک ولایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں. بالکل ہم مانتے ہیں ولایت ایک عہدہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری تشریح یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا، بس وہ ہماری جب ان کے نزدیک نبی عام بشر ہے تو ولی کو وہ کیسے مانیں گے؟ اب مانتے وہ ہیں ولایت کو. یہ بڑی باریک اور گہری بات ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سن لیجئے. مانتے وہ بھی ہیں لیکن انہوں نے دائرہ اتنا کلوز کر دیا کہ اگر تم نے یا غوث بھی کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا. ان کے نزدیک توحید، میں یہ تو نہیں کہتا کمزور ہے، پر اس کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے ان کے نزدیک کہ آپ نے یا علی کہہ دیا تو تب فارغ، آپ نے یا عمر یا صدیق کہہ دیا تو تب فارغ، بلکہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو پھر بھی شرک کا بہت بڑا پہاڑ ہے جو گرانا وہ چاہتے ہیں. اب یہ ان کے نزدیک ایک تشریح ہے. یہ خارجیوں کے نزدیک ولایت کو مانتے ہیں. آواز کھولیں گے بھی تھوڑی سی آواز کھولیے. وہ ولایت کو مانتے ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، لیکن وہ ولیوں کو بے اختیار مانتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت اختیار کا کوئی بات کہیں بھی صحیح، جیسے اشرف تھانوی نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے، اگر وہ مان بھی لیں تو کہتے ہیں بس یہ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر اگلے جال میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب ہے. اب کہتے ہیں یار کہڑے کمی پاس سانو کی پتا اے فوق کی ہوندا تے تحت کی ہوندا ہے، اے اوتے کی ہے تے تھلے کی ہے. وہ جو نہیں فرما رہے. اب وہ ان چکروں میں ڈال دیتے ہیں. جب ان چکروں میں ڈالا تو ساتھ ہی انہوں نے اگلی بات کر دی، جب فوت ہو گئے بس سلسلہ ختم ہو گیا، بس اب ان کو نہیں پکارا جا سکتا، بس ورنہ شرک ہو جائے گا. یہ خارجیوں کے نزدیک وضاحت ہے. بالکل یہ قرآن کے بھی مخالف ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مخالف ہے. یہ ذہن نشین فرما لیجئے. اچھا، دوسری تشریح و تفسیر وہ ہے رافضیوں کے نزدیک. توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات؟ یہ تربیتی نشست ہے. یہ تربیت آپ سن لیں، ایک بات عقیدہ یہ آپ سمجھ گیا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ان کے نزدیک بھی ولایت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک، رافضیوں کے نزدیک جو ولایت ہے وہ معاذ اللہ اس کے اندر 2 چیزیں مانتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ ویسے تو اگر اس کی میں ایک تشریح بیان کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن 2 چیزیں مین مانتے. ایک تو وہ کہتے ہیں جو ولی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جس کو تاجدار ختم معصومیت کے نعرے سے بڑی چڑ ہے، وہ میں نے کہا اب یہ مراسم روسی کہہ رہے تھے، میں تو خیر اس لفظ کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. وہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. اس کا دماغ، اس کا کرائٹیریا، اس کی سوچ اور جن لوگوں کے ساتھ وہ بہت چھوٹے ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ وہ مثل کل عنکبوت ہیں، یہ یاد رکھ لیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا. میں نے کہا یہ رافضی کیا کہتے ہیں، اس بات کی وضاحت کس نے کرنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے نزدیک جو ولایت ہے اس میں معصومیت بھی شرط ہے. اور اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد، یعنی ہمارے نبی جن کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اب یہ یاد رکھ لیں سارے نبیوں سے جو ہمارے ولی ہیں، اب ولی سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات، جن کو وہ امام کا نام دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جتنے ہمارے ہیں یہ معصوم بھی ہیں اور نبیوں کے بعد سب نبیوں سے افضل بھی ہیں. یہ 2 مین خرابیاں ہیں. یہ رافضیوں کے نزدیک جو کنسپٹ ہے ولایت کا، یہ وہ ہے، اور یہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل نہ قرآن کے مطابق نہ حدیث کے مطابق. اب آ جائیے وہ کنسپٹ جو اہل سنت کے نزدیک ہے. آواز بہت کمزور ہو، پیسے دے چکرانچ پہ گئے ہو سونے ہو. پیسے دے چکرانچ نہیں پہنا. کئی گلاں ہوندیاں نے جڑے پیسے تو ڈاڑیاں ہوندیاں نے. سمجھ آئی نا؟ وہ میاں صاحب کی اور میری محبت تھی کہ آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے. اصل میں وہ ریٹ بڑھ گیا تھا نا پیٹرول کا، اس لیے میں نے اشارہ دیا ہے. وہ بول لو تے سیو مدینے جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے پھر میں نے وہ بتانا تو ضروری ہوتا ہے نا. تو اب یہ بات اہل سنت کے نزدیک ولایت کیا ہے. اب میں سادہ بات کہنے لگا ہوں. اہل سنت کے نزدیک جو ولایت کا معیار ہے وہ رافضیت کی بدبو سے بھی پاک ہے،
خارجیت کی نجاست سے بھی پاک ہے. ہمارے نزدیک جو ولی ہوتا ہے نہ وہ معصوم ہے اور نہ ہی وہ نبیوں سے اعلیٰ ہے اور نہ ہی وہ بے اختیار ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ یاد رکھ لیں. اور میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں صحابہ تا صحابہ کے بعد کی. ویسے تمام صحابہ بھی ولی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے سے بڑا ولی ہو یا غوث ہو وہ بھی صحابی کے برابر ہو سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں میں اس حساب سے بتا رہا ہوں، نہ یہ معصوم ہوتے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اہل سنت نہیں معصوم مانتے، چونکہ اہل سنت کے عقیدے میں دو جماعتیں یہ معصوم ہیں، ایک حضرات ملائکہ کی جماعت، ایک حضرات انبیاء کی جماعت، خلاص بس، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے نزدیک ولی معصوم نہیں ہوتا، ہاں محفوظ ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، محفوظیت کا عقیدہ ضرور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہنا کہ یہ افضل نہیں، ہمارے نزدیک ایک تشریح ہے، وہ ساری کی ساری اگر بالاستیعاب مجھے یاد ہوتی تو کیا بات تھی. لیکن میں یہ بتا دوں کہ غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، یہ ایک ترتیب ہے. جب حضور غوث اعظم کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، میں نے کہا تھا یہ تربیتی نشست ہے اور یہ باتیں ذہن نشین فرما لیجیے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بھی غوث ہے جس کو ہم غوث اعظم کہہ سکیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. امام احمد رضا کے پیچھے چل پڑو، وہ لمبے جھنجھلاہٹ میں تمہیں ڈالیں گے ہی نہیں، وہ تجھے فوری مسئلہ بتا کے تیرا مسئلہ حل کر دیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں امام حسن عسکری سے لے کر، سمجھ آئی؟ اور یہ سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ حضور غوث پاک غوث ہیں، تو کیا انہوں نے جو فرمایا کہ میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، تو ان سے جو پہلے ولی گزرے ہیں کیا ان کی گردن پر بھی ہے؟ بعد والوں پر تو ہے ہی ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا، فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری سے لے کر حضرت امام مہدی تک، غوث پاک سے پہلے کے ولی اور بعد والے ولی، ان سب کی گردن پر قدم میرے غوث اعظم کا ہے. اور اس پورے زمانے کے اندر حضرت امام حسن عسکری سے بعد اور حضرت امام مہدی تک یہ جتنے زمانے کے اولیاء ہیں، ان سب کا اگر کوئی غوث اعظم ہے تو وہ عبدالقادر جیلانی ہے. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اس بات کو سمجھ لو، یہ اوکی تقریر ہے. اے جڑی سنا رہے ہیں 1,60,000 سنا رہے ہیں، او بولو تو صحیح سبحان اللہ. 1,60,000 بڑی اوکی جائی تقریر ہے. اور اس بات اور یہ، لیکن یہ یاد رہے آپ حضرات کو، یہ محبت کا جملہ ہوتا ہے تاکہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کی توجہ ہو جائے اور آپ میری بات کو سمجھیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک ایک بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آئی؟ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک یہ جو ولی ہوتا ہے نہ یہ معصوم ہے، اور ہمارے نزدیک یہ جو ولی ہوتا ہے نہ ہی یہ افضل ہے نبیوں سے، یہ تو صحابیوں سے افضل نہیں، یہ تو تابعیوں سے افضل نہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ چاہے جائے کہ پھر بندہ آگے کی طرف بھاگے تو یہ رافضیوں کا یہاں پر بالکل کلکما ہو گیا. اور جب بات آ گئی کہ ولی بے اختیار ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، قدرت اللہ شہاب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. قدرت اللہ شہاب، اس کا شہاب نامہ آپ پڑھ کے دیکھیں. اس نے کئی باتیں بڑے پتے کی ہیں. یہ کہتا ہے جب میں جنگ کا ڈی سی تھا، توجہ ہے بھی، دو بندے سوتے پہنے جگہ ہونا نو گال سناما، میں اٹھا میرا پوتے او لاہور آ گئی. توجہ فرما ادھر ویکھ، کیوں میں لاہور دی گل کرنے لگیا نا. توجہ بھائی، ایک منٹ تھوڑا سا میری جان تھوڑا سا موقع دیجئے. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں جنگ کا ڈی سی تھا اور میرے پاس کتاب تھی کشف المحجوب، اور آخری عمر کے اندر نا مجھے تھوڑا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ذرا یار یہ بزرگوں کی صحبت اختیار کروں. یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے، یہ بٹنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ ساری زندگی رج کے رشوت کھاندے جے جنہاں نو اللہ بچائے. تے جدو ریٹائر ہونا لے ہو جان ایویں اس ویلے جناب تقوی دا فلڈ آ جاندا ہی، تے کوئی جناب نمازی تو کوئی تہجد گزار تو کوئی تسبیحاں تو کوئی مسیتے، ساری جاتی اوتھوں کھادا ہی ہن مولوی دے سر ہو گئے ہیں.
آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. میں یہاں ایک تلخ حقیقت کے طور پہ جملہ دے دیتا ہوں. یہ جتنے نوکریاں کرنے والے، سرکاری نوکریاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، نوکری کرنے جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جتنا آپ کا اسلام اندر کا جاگتا ہے نا، کاش کے دوران ڈیوٹی جاگ جائے. خدا کی قسم ہے تم بھی ایسے بندے بنو کہ تم پر اللہ راضی ہو جائے اور مخلوق خدا بھی تم سے راضی ہو جائے. حوصلت رکھنا ہے. تن کے اور بعد کے اندر یہ سارے بابے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو ہے مسئلہ کیا ہے. بہرحال میں نے مسئلہ اشارہ دے دیا، سمجھنا آپ نے خود ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ بات کی کسی تو اس نے مجھے کشف المحجوب دی. چونکہ یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جس بندے کو کامل پیر نہ ملے وہ کیا کرے. تو ہمارے بزرگوں نے علی الاتفاق اس بات کو لکھا. وہ کہتے ہیں پھر وہ درود سلام کی اتنی کثرت کرے کہ درود کا رنگ اس پہ چڑھ جائے. درود بتائے گا کہ کامل کون ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو. اور دوسری بات، بعض بزرگوں نے یہ بھی اپنا مجرب نسخہ بیان کیا کہ جو کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے اس کو کامل پیر مل جاتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے. یہ کہتا ہے قدرت اللہ شہاب کہ میں جنگ کا ڈی سی تھا، آخری ایام تھے میرے نوکری کے. تو میں نے، اب ظاہر سی بات ہے یہ نوکری ختم ہونی تو کوئی اور بھی تو کرنی تھی نا. اور عمومی طور پہ بندے کو جب بوڑھا ہو جائے تو قبر یاد آتی ہے تو اللہ یاد کرنے کا ایک ذہن بن جاتا ہے. اس نے کہا چلو میں بھی کوئی ولی تلاش کروں. اس نے ایک بندے سے بولنے گیا کشف المحجوب پڑھو تو پیر لب جائے گا. اب پڑھے لکھے بندے کے لیے پیر کا انتخاب کرنا بھی تھوڑا اوکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ لٹے تو نہیں دیکھتا، وہ کڑے تو نہیں دیکھتا. توجہ نہیں فرما رہے نا. وہ بھنگ اور چرس تو نہیں دیکھتا، وہ تو کچھ اور دیکھتا ہے. کچھ نہ کوئی علمی معیار ہوتا ہے. اب وہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں نا کتاب پڑھ رہا ہوں اور کتاب پڑھتے پڑھتے میں بہت دور تک نکل گیا. اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اقتباس اس کے اندر موجود تھا جو پڑھا تو میں ہنسنے لگا. اور وہ کیا تھا؟ غور سے سنیے گا سارے حضرات، عوام اور خواص سب کے لیے یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تحفہ ہے. یہ سنیے ذرا. کہتا ہے کہ داتا صاحب نے ایک جملے میں یہ لکھا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی عطا سے اس علاقے کے سارے نظام کو چلاتے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے یہ پڑھا نا تو کتاب بند کر کے ابھی ایسے جیسے کھلی ہوتی بندہ سینے پہ رکھ کے لے، میں لیٹ کے پڑھ رہا تھا. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے سینے پر کتاب رکھی اور میں نہ ہنسنے لگ پڑا. یار اس بابے دی میں سمجھ نہیں آئی. یار ڈی سی میں تو نظام تسی پہ چلاؤں دے ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائے نا میرے جملے پر. ڈی سی میں تو نظام تسی پہ چلاؤں دے ہو. اب قدرت اللہ شہاب کہتا ہے یہی باتیں ہنسے ہنسے میری آنکھ لگی. اب لگی تو لگ داتا صاحب سے گئی. غور سے سنیے گا آپ حضرات. کہتے ایک بزرگ میری خواب میں آئے اور آ کے انہوں نے جو بات کی اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اور وہ کیا تھی؟ کہنے لگے ہو تو بسترے تے ستا پہ ہیں اور چالو فلانے پنڈ. جنگ کے قریب کا ایک پنڈ تھا، گاؤں تھا، دیہات، اس کا نام لیا. اور چالو فلان دیہات کے اندر ایتھے وڈا ڈی سی بنے ہیں، تیری رعایا کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے. اور چالو اس پنڈ دے وچ. تو حضور میں کیوں جاواں؟ تو کہنے لگے اوتھے ایک شادی ہوندی پئی ہے، او جڑی کڑی ہے نا او راضی کوئی نہیں منڈے نال ویاہ کراؤن تے. تے اونے کل گولیاں زہر دیاں منگا لیاں تو دے دوپٹے دے نال بنی ہوئیاں. اونے آکھیا بھی جے میری شادی ہو گئی میں اپنے گھر گئی تے میں اوتھے کھا لینیاں پر اے دے نال میں ویاہ نہیں کرانا. اور جلدی چل، جدو کڑی راضی نہ ہوئے تے کیویں نکاح ہوئے گا؟ چل کے انہاں نوں قابو کر، گرفتار کر اور مجبور کر دے پہنے لڑکی نوں. او کہندا میں حیران اللہ جانے اے کی بنیا جناب. دیہات کا نام بھی بتا دیا. مگاتا ہے اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے منگائے. میں نے پولیس لی لی اور چاند ایک لیڈیز پولیس لی اور نس پیا. اس پنڈ گیا تے ویکھیا ٹینٹ لگے نے، شادی ہوندی پئی ہے. تے میں ویکھیا تے بندے بھی مینوں وہی وکھائے گئے. میں جاندیاں لاڑے نوں پھڑیا تے گڈی دے وچ اوے اپنا ٹانگا جڑا ٹانگا او دے وچ سٹیا. تے کڑی نوں جدوں پھڑن گیا تے میں نال گیا. لیڈیز پولیس نے پکڑا لیکن میں نے کہا اس کا دوپٹہ مجھے دو. اس کا دوپٹہ جب میں نے ہاتھ میں پکڑا تو اس کی ایک نکر کے ساتھ زہر کی گولیاں بندھی ہوئی تھی. میں نے پکڑ لی. مسئلہ تو مجھے سمجھ آ گیا لیکن میں پریشان اس لیے تھا ڈی سی میں رکھوالے کوئی اور نے. حضرات نے ڈی سی میں آتے رکھوالے کوئی اور نے. او بابیاں دیو دشمنوں. اب کئی ہیں آج کل جو برف دے کارخانہ دی چھات تے بیٹھ کے کہندے نے اے نام ہے کتابی تے نام ہے بابی. میں آکھیا واقعی ٹھیک ہے کتابی تو ہو نہیں سکتا چونکہ کتابی تیوں ہوندا جڑا کسی استاد دے لتر کھاوے تے گوڑے آ تو کیویں ہو سکنا ہے. تے رہ گئی بات بابے والی تے بابیاں دے منکر کو آئی تو نہیں نا. ساریاں تو پہلے بابے آدم دا دشمن شیطان سی تے تو ہے شیطان دا بچہ. صدقے جاواں تیری سبحان اللہ. تو صدقے جا. بہت اچھے بہت اچھے. ایو تواڈیاں چپاں سانو مار گئیاں. سمجھ آ رہی ہے؟
سارے تو پہلے بابیاں دے دشمن تھی ہوئے، اور پھر آج کل اینا ڈریا پھردا جے امیر المجاہدین دے شاگرد علامہ اے ساڈے پیارے بھائی حسن رضا نقشبندی صاحب دے کلپ چلا چلا کے اے دیکھو مینوں منڈا کی کہندا ہے، او میں کہیا او منڈا نہیں ہوئے، نے تینوں گھر چھڈ کے آਉਣਾ ہی، اے منڈا نہیں، زندہ بندہ بول سکتا ہے۔ خیر ہے کوئی اپنا عالم دین کام کرے نا تو شاباش دینے میں کنجوسی نہ فرمایا کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے، ماشاءاللہ پھر مانڈ کے تو پورا رکھ دینے نا، نہیں توجہ فرما رہا، رونا بھی چاہیے کہ نہیں گل ہوئی جناب، اور پھر کہتی ہے مجھے یہ کہتا ہے، میں کہا یہ کہتا ہی اجے اور بھی کچھ ہونا ہی، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں پکڑ کے تو لیا، اب پریشان ہوں بھی یہ بندہ کون ہے؟ کہتا ہے پھر آ کے میں بستر پہ لیٹ گیا، سارے نو جیلے سٹ لیا، سویرے آیا جے مسئلہ حل کرانگا، بسترے تے پھر لیٹے ہوئے ہویا ہے کی اکھ لگی نا اکھ، اشارہ تو میں نے پہلے دیا تھا، وہی بزرگ پھر آ گئے، او کیوں بھائی تسلی ہوئی ہو؟ انہیں آکیا سرکار معافی دے دیو، تسی سارا کوئی کر دیو، دسو تو صحیح کون آ؟ فرمایا جے دی کتاب پڑھ دا ہوئی تو داتا اور کون آ میں جا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ تو میرے عزیز عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی انہیں بھی سمجھ آ گئی، ہمارے جو اہل سنت کے نظریات کے مطابق جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بے اختیار ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ قدرت اللہ شہاب جو تھا نا، پھر اس کے جب اندر آگ لگی نا عشق والی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت آگے گئی، اور یہ بھی سنیے یہ جو قدرت اللہ شہاب تھا نا، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں آخری عمر جب ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا نا تو میں نے اپنا بیس بھی بدل لیا اور اپنا سارا جو کر و فر تھا اس کو پیچھے رکھ دیا، میں چاہتا تھا کہ فقیری لائن پہ چلوں، یہ کہتا ہے کہ میں فقیری لائن پر چلتا، میں نا بندے کو تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو میری نگاہوں میں میں سمجھوں کہ یہ بندہ کامل ہے، کہتا ہے میں ایک دیہات میں گیا، وہاں ایک مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، دھوتی انہوں نے باندھی ہوئی تھی اور وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، مجھے پتا چلا تھا کہ اس گاؤں میں بھی کوئی درویش رہتا ہے، میں نے بڑی نظر دوڑائی، مجھے کوئی نہیں ملا، میں بالکل پیچھے لوگ کے بیٹھ گیا، ہوا یہ کہ وہ تقریر کرتا تھا، کہتا کبھی اردو بولتا تھا اور کبھی پنجابی بولتا تھا اور کبھی دونوں کو مکس کر دیتا تھا، اور کہتا ہے بات وہ کرتا تھا جو کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، کبھی بات مکھی کی شروع کی تو بھینس بنا دی، بھینس کی شروع کی تو مکھی بنا دی، ایسے میں بیٹھا ہوں کہ یار کیسے کیسے بندے سٹیج پہ آ گئے، کہتا چلتے چلتے نا اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا جی میں نے اپنے بابا جی سے سنا ہے، توجہ ہے بھی سب حضرات، میں نے اپنے بابا جی سے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات جیسے اس نے کہا میں وہ سنا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب کوئی بندہ سوال کرتا تھا، اب یہ بات غور سے سنیے گا، جب کوئی بندہ حضور سے سوال کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو موقع پر قبول نہ فرماتے یا آپ اس سوال پر جواب نہ دیتے یا آپ کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے تو صحابہ کرام پتہ کیا کرتے تھے، وہ چل کے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے کہتے کہ آپ اگر میری سفارش کر دے تو حضور آپ کی بات نہیں موڑیں گے، اور کہتے یہ بات کرتے ہو بزرگ وہ رونے لگ پڑا، پہلی تقریر کی مجھے اس کو کوئی نہیں سمجھ آئی، اے گالتے میں کان چکے ہو دے، اچھا نبی پاک کی بارگاہ میں سیدہ پاک کا اتنا مقام ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جب کہتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے، سفارش کرتی ہے، اور نبی پاک جو سیدہ کہہ دے میرے نبی وہ فرما دیا کرتے تھے، یہ اس مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، اب کہاں سے پڑھا کیسے، وہ تو بابے کا والا دے رہا تھا، وہ کہتا ہے مجھے نا یہی اس کی پوری تقریر میں سے بات سمجھ آئی، لوگ جمعہ پڑھ کے چلے گئے، ایک بندے نے مجھ سے بات بھی کی تو کون ہے، تو میں کہا چلو میں مسافر ہوں، تو چلو ٹھیک، چلے گئے، کہنے لگے میں دروازہ مسجد کی تبانتے میں رون بہ گیا، 2 نفل پڑھے، اے ان گل سنیا جی توجہ طلب، 2 نفل پڑھ کے نہ تے میں رو پیا، تے میں آکھیا یا اللہ اے 2 نفلاں دا ثواب میں بھیجنا سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ دے وچ، اور سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ دے وچ وسیلہ دیندیاں ایک گل عرض کردا ہے بھی سیدہ پاک اگر صحابہ کرام تواڈے کول آون تے تسی سفارش کرو تے تواڈے بابا جانی او مسئلہ حل کردے نے تے مہربانی کرو اج میرا مسئلہ بھی حل کرو، میری سفارش بھی کرو، کہندا جی میں اثر تائی روندا رہیا تے میں وسیلہ دے چھڑیا، 2 نفل پڑھ لے، اپنا استغاثہ پیش کر چھڑ، اے قدرت اللہ شہاب دی گل سنا رہا جی،
وہ کہندا میں چلا گیا تقریباً 1 مہینہ 13 دن تو بعد یا 8 دن تو بعد، یا خدا بہتر جانے لکھنا لے کول مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے دنوں کے بعد نا جرمنی سے مجھے خط آیا، میرا ایک بھائی جرمنی میں رہتا تھا اور اس نے وہاں پر ایک لڑکی سے دوستی کر رکھی تھی کہ جو کرسچین تھی، مسلمان نہیں تھی، اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، میری اسے بحث چل رہی تھی۔ وہ جب میں نے خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا السلام علیکم بھائی جان، میں نے اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں آپ کی بھابھی بات کر رہی ہوں اور ہم نے نکاح بھی کر لیا۔ میں بڑا حیران، اس نے کلمہ پڑھ لیا، نکاح بھی کر لیا، اور ساتھ پتہ کیا لکھا؟ فرمایا جو بات تو نے سیدہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی نا، میری خواب میں سیدہ آئی ہے اور مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جا تیرا کام ہو گیا، میں نے مصطفیٰ کو کہہ دیا ہوا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ قدرت اللہ سے آپ کی بات نکلی تو میں نے کہا یہ ٹیسٹ بھی آپ کو دے دیا جائے۔ وہ کہتا ہے میں اٹھا تو میں حیران، اس دن کے بعد یہ قدرت اللہ سے آپ کہتا ہے میری دعا مانگنے کا یہ معمول رہا کہ جس بات کو میں سمجھتا تھا کہ یہ میری قبول شاید نہ ہو یا یہ نہ ملے، کہتا ہے میں سیدہ کا وسیلہ دے کے دعا کرتا تھا، میرا رب وہ میری دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو کہاں گئے وہ؟ کہتے ہیں جو کہ اللہ کے ولی کاری کچھ نہیں سکتے۔ اور یہ آستانہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آستانہ صرف آستانہ نہیں ہے، یہ قریب کے جتنے بڑے آستانے ہیں یہ ان کا مرکز ہے۔ یہ کیا ہے ان کا؟ دیکھیے یہ امیر الدین نام ایسے تو نہیں نہ رکھا گیا، حضرات علماء تشریف فرما ہیں، احادیث پڑھی جائے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر کرو نا تو فرمایا اپنے سفر میں اگر 2 4 5 10 یا اس سے زائد بندے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ایک اپنا امیر مقرر کر لیا کرو جو تم سب کے سارے امور کو انجام دے، تمہیں بتائے، تمہاری ذمہ داری لگائے، وہ تمہارا حاکم ہو۔ تو میں کیا بابے دا نام امیر احمد نہیں، سارے دا حاکم جو ہویا، یہ سارے دے اتے، یہ اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو اس میں با مسمہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ خواجہ امیر الدین کا فیض آج آپ نے دیکھ لیا۔ جیسے ہمارے غلام قدیر احمد صاحب نقشبندی، یہ بالکل درویش بندے ہیں۔ چند دن پہلے ایک محفل میں ایک بندے نے پیر طریقت رہبر شریعت پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، تو مجھے فرمانے لگے یار میں تو انہیں جوگا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جی تسی پتہ انہیں جوگے ہوں کیوں ہو کہ تسی اپنے بزرگاں دی لین نو نہیں چھڑیا تے اے لوکاں ہار تانوں پاؤنا ہی پاؤنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے تے جڑا اپنے بزرگاں نو چھڑ گیا، بزرگاں دی عقیدے چھڑ گیا تے سیر تے رکھ لے مینارے پاکستان جڑی پگ تے کئی بالٹیاں بن کے تور پے تے کئی کڑے تے جگ بن کے تور پے، او آ کے ایتھے کھچا مار دے نے تو انہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ او سونیا تانوں تو سارے پیر کہنا ہے چونکہ تسی اپنے بزرگاں دی لین نہیں چھڈی، اللہ نے تانوں عزت انجی دینی اور تانوں لینی پینی ہے۔ لیکن یہ تہاڈی عاجزی ہے کہ تسی اس بات نو قبول نہ کرو، اچھی بات ہے تہاڈی اور ہونی بھی چاہیے۔ بندہ زیادہ ہی باتاں قبول کرے تو بس اوقات نفس فرعون بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے عاجزی ہونی چاہیے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے پیر صغیر احمد صاحب، حکیم صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، مطلب ایک تو باشرہ ہے سارے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج کل سب سے پہلی بات ہمیں جب پیر دیکھنے ہوتے تو یقین کرو شرم آتی ہے، وہ ایت تو چنگا تو ساڈے علاقے دا نعت خان ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات؟ وہ ساڈے علاقے جڑے نائی نے نا انہوں نے بھی مہینہ 1.5 مہینہ ٹائم کوئی نہیں لگتا، انہوں نے بھی شیو ودی ہوندی، پیران دی تھی وہ بھی کوئی نہیں ہوندی نا، تازی منا کے ہوندے نے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ مہربانی کرو، پیر ہوتا کون ہے؟ جس کی آپ پیروی کریں گے تو وہ پیروی اپنے باپ کی تو نہیں کروائے گا، اپنی تو نہیں کروائے گا، پیروی مصطفیٰ کی کروائے گا نا۔ تو جو خود نہیں کر رہا تو بتائیے وہ تجھے مجھے کیا کروائے گا؟ تو ایسے ہی کسی کے ہاتھ نہ چوما کرے، مہربانی آپ حضرات کی، اس کو پیشوا مقتدیٰ نہ مانا کرے۔ ہاں احترام ہم جب عام بندے کا کرتے ہیں تو اس کا کیوں نہیں کریں گے؟ جب تک عقیدہ ٹھیک ہے سب احترام کروائیں ہم سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا پیشوا و مقتدیٰ نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا پیشوا و مقتدیٰ نہیں بن سکتا۔ اب مجھے ایک بات بتائے، چلو یار تمہاری ذہنی سطح پہ اتر کے میں بات کر لیتا ہوں، جس امام کی داڑھی چھوٹی ہو اس کے پیچھے جماعت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی آپ کی؟ بتائیے مجھے، اچھی بولو سارے حضرات۔ میں ماندا پہ آ کے 2 بجن والے نے، پر کچھ ٹینشن نہ لو یار، اجے تو میرا خیال 1.5 ٹائم اپنے ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بڑا لمبا سفر پہ ہے، ایویں 3-4 گھنٹیاں تو بعد میں بھی مکا دینی ہر شے۔ بولو تے صحیح نا یار، ٹینشن ہی لے گئے ہو،
یہ صرف مطلب یہ کہ یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. میں نے تو بڑا لمبا سفر کرنا ہے, راتوں رات نیریاں شریف آزاد کشمیر پہنچوں گا. تو میں جو بات بتا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جے دی داڑھی چھوٹی ہوئے تو پیچھے نماز ہو جاندی ہے. سارے بولو ایک باری. اور اگلی بات پہ میں نے نہیں کہنا, اگر دل کو بات لگے تو پھر بولیے گا. میں نے کہا جس کی داڑھی چھوٹی ہو جب اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں, تو جس کی داڑھی چھوٹی ہو بالکل اس کی پھر بیعت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یار جب وہ امام نہیں بن سکتا تو پیر کیسے بن گیا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بس اوقات پھر ہمیں کوئی اور ملکوں کے حوالے دیتے ہیں. میں کہا جدوں وہ حالات ہوں گے پھر بھی تینوں مسئلہ دساں گے, تو ٹینشن نہ لے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے جس پہ عمل ہوتا ہے پہلے اس پر عمل کر. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں, آخری باتیں ہیں بالکل, میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. مقصد کی بات میں سمجھا چکا کہ رافضیوں کے نزدیک ولایت کیا ہے, خارجیوں کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک کیا ہے. سمجھ چکے آپ حضرات. لیکن ایک بات, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا, جیسے سوشل میڈیا تو چلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کاڑے پیڑے کتے بلے کئی سن کے لوگوں نے پیچھے ٹور پہندے نے کہ یار اے مولوی, اے سکالر, اے بڑی انگلش بولدا, اے فلانا, اے ٹمکانا ہے. میں کیا بندہ سائیاں والا ہوئے نا تے بھاویں نوجوان بھی ہوئے تو دے پیچھے بھی چلنا تے بیچارہ جی کوئی نہیں ہے جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ ہووے سائیاں والا تے مسئلہ تے جے سائیں کوئی نہ ہوئے تے بھاویں وہ بڈھا ہی کیوں نہ ہوئے, وہ فارغ ہے تے فارغ ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کسی بات میں آپ نے بھولے نہیں رہنا. یہ بسا اوقات ہم نے بہت سارے شعر پالے تھے اپنے مسلک کے اندر, لیکن اب وہ شعر لکی رانی والے لے گئے. نہ بولو بولو نہ بولو کتے کو سون نہ لوے تو اڈا. میں لاہور شہر میں تقریر کر دے کہ بندہ بار بار نہ شعر ہے, میں کہا کھلوئے میں نے شعر نہ بناؤ, میں نے غوث پاک دے دار دا صرف کتا بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بڑے بڑے شعر پالے تے انہوں نے دے روٹیاں کھوائیاں تو دے دیسی کھوائے تے جو بڑا بکرا کٹا ہونا کیا سی کھوایا. لیکن جدو حلال کرن دا ٹائم آیا, ظالم جب ٹائم تھا قیام کا تو سجدے میں گر گیا. اب تو کھڑا ہونے کا ٹائم تھا اور آج چلا گیا. تو میں نے کہا بس اوقات یہ شیر لکی رانی والے لے جاتے ہیں لیکن کتا کبھی وفاداری نہیں چھوڑتا ہے. تو آپ مہربانی کریں انہیں شیراں شورانیاں گلاں رہن دیو, انہیں اپنے کتا ہی بچا لو تو بڑی گل ہے. او بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ان کو تو شرم نہیں آنی, چلو ہم ہی کر لیں. نہیں توجہ فرما رہے, ہم ہی شرم کر لیں, ہمیں بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے. اب بات کہیں دور نہ چلی جائے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فتح رضویہ میں لکھا ہے ایسے ہی یہ جو چمکتی ہوئی چیز ہوتی ہے نا کیمرے کی روشنائی, اس کو دیکھ کر آپ پیچھے کسی کے نہ بھاگا کریں. فلانے نے کہتا فلانے نے چھاڑ دو فلانے نو, اعلیٰ حضرت تو بات ہے. بتاؤ نا یہ شاہ نقش بند سے آگے ہے, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے آگے ہے, کہا نہیں ہے. تو میں کہا پیچھے ہٹ. ہمارا تو امام بن ہی وہ سکتا ہے جو امام احمد رضا کا غلام ہو, جو شاہ نقش بند کا غلام ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ جو چڑھتا ہوا سورج دیکھ تو پیچھے بھاگ نکلتے ہو, اور کئیوں کو صرف فیس بک اور یوٹیوب بھی آگے لے کے آتا ہے, ان کے پلے کیا ہوتا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. جو میں بات کہہ رہا ہوں, ایسے مولوی ایسے سکالر, ان کے پیچھے بھی نہیں جانا. اپنی فکر کو دیکھو, اپنی لائن اور راستے کو دیکھو, اور پھر ایسے بناوٹی قسم کے ڈبے پیروں کے پاس بھی نہیں جانا جو آپ کی عقیدتوں سے کھیلیں. اپنے پیر سے یاری اور دوستی بھی رکھتے ہیں اور نال گوانڈیاں دے نال بھی رکھ دیو. کیوں بھائی, کیوں بھائی؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک مرید کے دو پیر ہو سکتے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے, کمال کر دیا. فرمایا جیسے ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے ویسے یہ ایک مرید کے دو پیر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے آستانے سے جڑ کے رہیے یار. یہاں سے کیا ہے جو آپ کو نہیں ملتا ہے؟ اور سب سے زیادہ جو غیرت کی خوراک ہے وہ یہاں سے ملتی ہے آپ حضرات کو. تو اس خوراک کو لیجئے نا. آج کل تو کمزوری ہوگی لوگوں کو, یہ غیرت کی خوراک لوگ نہیں کھاتے, اور اگر آپ کو مل رہی ہے تو لیجئے. تو کیا میں امید کروں آستانے سے جڑے رہیں گے؟ ضروری باتیں, اور 2 سے 3 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ یہ سمٹ جائیں اور بات ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا باتیں ہیں دھیان فرمائیے گا. میں نے, آپ میرا مزاج جانتے ہیں میں کیسے تقریر کرتا ہوں, لیکن آج بالکل ٹھہر کے میں نے بات کی ہے تاکہ یہ بات آپ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور اب یہ سنیے گا, آپ مرید ہیں نا سارے حضرات, چونکہ یہاں پیر تھوڑے بیٹھے ہیں, مرید زیادہ بیٹھے ہیں, تو زیادہ تقریر اب آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے.
ان کا جو کردار کام تھا وہ بھی بتا چکا. اب آپ سوچیں مرید کو کیسا ہونا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے کمال کر دیا, اے فکر رضا ہے. آپ نے فرمایا مرید کو مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال یعنی نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. وہ دائیں کرے یا بائیں کرے, پانی تتا پاوے یا ٹھنڈا پاوے, چونچا نہ کرے. جو ایسے رہے وہ مرید کامل ہوتا ہے. کمال نہیں کر دیا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے. آپ کو آپ کے آستانے کے پیروں کے ساتھ یوں جڑنا ہے, یہ جو کہیں جس وقت کہیں آپ کو بات سننی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب یہ تربیت ہے آپ حضرات کی, آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے. دوسری بات پوچھا گیا کہ یہ جو مرید ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ کامل ہو جائے. فرمایا اپنے پیر سے محبت ضروری ہے. اور سنیے یہاں پر الابریز شریف پڑھ کے دیکھیں. میرے کعبہ دل میرے قبلہ جہاں امی ولی گزرے ہیں یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں, فرمایا کہ مرید جتنی زیادہ محبت کرے گا اپنے پیر سے اتنے ہی ولایت کے درجات کو جلدی طے کر جائے گا. فرمایا اس کی نگاہ تو برابر رہتی ہے لیکن یہ معیار ہے, جو جتنا پیار کرتا جائے گا اتنا ہی وہ اوپر کر سامنے آتا چلا جائے گا. تو اپنے پیر سے محبت کیجئے. یہ دوسرا سبق ہے آپ کے لیے. میں کہا کہ نہیں بول لینا نہ جان. ہاں یہ باتیں آپ کے لیے ضروری ہیں, اس لیے میں نے عوامی لہجہ آپ کے لیے اپنایا ہے. یہ دوسری بات. پہلی بات, آپ ایسے رہیں جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے, چونچران نہیں. نمبر 2 محبت. نمبر 3 ادب. وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. نمبر 3 ہے ادب. یہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیر کا ادب کرے. اور یہ جو پیر کا ادب ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے کیا فرمایا. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ, اگر آپ کے ملفوظات شریفہ کو پڑھا جائے تو آپ نے بڑے کمال کی بات کہی. آپ فرماتے ہیں اگر محبت نہیں تو سمجھ لیجئے, ادب نہیں تو سمجھ لیجئے یہ بندہ کبھی آگے والی منزل پہ نہیں جائے گا. اور مثال پتہ کیا دی. فرمایا اے کھوتا ہوندا ہے نا, کھوتا یا ٹگا, اے تسی ویکھیا ہونا دیہات وچ رہندے ہو, پچھلے زمانے چکی دے اوتے نوں جو دتا جاندا سی, سویر تو لا کے شام تائیں کھوتا ٹردا سی, او دے اکھاں دے اوتے کھوپے بننے ہوندے سن, تے جلے کھولیا جاندا سی او سمجھدا سی بھی میں نا با ایران اپڑ گیا. توجہ نہیں نہ فرمائی, کوئی جملیاں دا لطف ہی لے لو نا. او کھوتا سمجھدا سی, کھوتا جو سی, او سمجھدا سی بھی میں ایران اپڑیا کھلوتا, لیکن جدو کھوپے کھول دے سن تو کھلوتا اتھا ہی ہوندا سی. فرمایا کہ جیڑا مرید اپنے پیر دا ادب نہیں کردا او اسے ایرانی کھوتے دی طرح ہے, او جتھوں ٹریا اتھا ہی کھلوتا. تے جیڑا ادب کرے فرمایا یا بلال بندا ہے تو یا اویس کرنی بندا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات. کتنی چیزیں ہوگی مریدوں کے لیے, بٹھے بولو کسی کو سوڑ نہ لوے. ہاں جی 5-4 بندے نہیں بولے. اچھا سر ہلانا بھی اچھی بات ہے. ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گردن میں سریا نہیں ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. سر ہلانا بھی اچھی بات ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں, اگر گردن میں سریا نہیں ہے تو زبانوں میں کیوں لے کے بیٹھے ہو یار. اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے. یہ تیسری بات تھی. پہلی بات بالکل چونچرا نہیں کرنی, دوسری بات محبت, تیسری بات ادب, اور چوتھی بات فرمایا پیر کی رضا تلاش کرے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. پیر کی رضا تلاش کرے. اور اگر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب کو پڑھو نا تو آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے. فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ, یہ میں مفہوماً میں مختصراً سنا رہا ہوں, ماں باپ سے بھی اگر زیادہ حق ہے تو یا استاد کا ہے یا کامل مرشد کا ہے. یہ یاد رکھ لیں. اب یہ آپ کہیں اوہ یہ کیسے ہو گیا, یہ روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں, اور یہ بزرگوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. کیوں؟ والدین آپ کو دنیا پر لا کے چھوڑ دیتے ہیں, اور استاد اور پیر ہوتا ہے جو اٹھا کے آج سوریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. فرمائے اس کے بھی حقوق ہیں, کسی بھول میں نہ رہنا. تو پیر کی رضا وہ تلاش کریں. ٹھیک ہے, جس کام سے پیر ناراض ہوتا ہے چھوڑ دیں. اب آپ کے پیروں کا مزاج جہاں تک میں نے دیکھا ہے 3 باتوں میں ان کی سختی سے پابندی ہے. نمبر 1 عقیدہ رضا. آواز مٹھی ہے, بول لو میں رضا تے ہی گل کردا پیا.
اور عقیدہ رضا کو عقیدہ امام احمد رضا، اور دوسری بات سنت کی پیروی، اور بالتخصیص سنت کی پیروی میں سے چہرے پر داڑھی شریف۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں جو بھی نعت خان آتا ہے، مبلغ آتا ہے، مقرر آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سنت پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نہ ہو تو اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، آج تو پتر آگے ہیں، آئندہ تو داڑھی ہونی ہی تھی، ہونا ہی۔ تو یہ اس آستانے کا دوسرا سبق ہے۔ اور تیسرا سبق کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ چند دن پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ عشاء کی سنتیں نہیں چھوڑتے، ایسی محبت عشاء کی سنتوں سے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت صوفی باصفا پیر طریقت خواجہ غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے تھے، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں، توجہ ایسا بدرات کی، تو غالباً یہ پیر صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت ذلہ، آپ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ ایک یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے غالباً اسلام آباد میں، بار بار کاغذات جمع کرائے، وہاں پر چل کے وہ جو انٹرویو ہوتا وہ دیا، داخلہ نہیں ہو رہا۔ وہ ایک بندے نے سفارش کی، اے حضور تہاڈا پتر ہے داتا صاحب دے قدموں بیٹھے، دعا چا کرو۔ تے مرشدہ جڑی گل کیتی تو مڑ ہر شے کمال کر چھڈی، فرمایا بھاویں میرا پتر ہے، آج میں وعدہ کرے داتا صاحب دے قدماں وچ بیٹھ کے بھئی عشاء دیاں سنتاں اے نہیں چھڈے گا ساری زندگی، تے جاوے انٹرویو دے وے اسے لے نوں داخلہ مل جائے گا۔ اے دیکھ لو بابا ڈاکٹر بن کے آیا بیٹھا جے، اے دیکھ لو ڈاکٹر بن کے آیا بیٹھا جے، او توجہ ہے۔ تو یہ اس آستانے کے کچھ خصوصیات ہیں۔ اب اس معاملے میں اگر کسی کو داڑھی کا کہہ دیا مینوں بندیاں چاہ کے ہے، بہور تینوں ڈنگراں تے لے جائیے، کتھے لے جائیے دس بھائی، تینوں بندیاں جی کہنا ہے۔ اور آج کل کا ایک سب سے بڑا ڈرامہ، سب سے بڑا، او مولوی صاحب تم تو غصہ کر، تھوڑا جا پیار نہ، او تیری چمی لے کے مسئلہ دسیا ہونا ہے، او تینوں کہڑے پیار چاہیے، تو لو کی ہے ساڈے کولوں۔ کمال والی بات ہے یار، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اوے اگر کوئی سخت لہجے میں بات ہوئی گئی، او فائدہ تو تیرا ہے۔ اب بتا داڑھی تیرے پیو دی سنت ہے یا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور جب حضور کی سنت ہے تو رکھ، بولو خیر ہے، خیر ہے۔ یہ اگر کوئی سختی کے ساتھ کہہ دیا، نماز کا کہہ دیا، تو کیا ہو کیا گیا ہے؟ تسی پیر صاحب نے یوں کہہ دیا، بس کر۔ یاد رکھے سورج کی روشنی جب زیادہ ہوتی ہے نا، بس اوقات گرمی بہت لگتی، پیر بھی سڑ نے، ہوئی 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 ہوئی، لیکن میں کہے گرمی نہ ہوندی تو تیری زمین تو جراثیم نہیں سن مکنے، اے تیریاں فصلاں نہیں سن پکڑیاں۔ ماں باپ استاد اور پیر اے دی طبیعت دے اندر اگر سختی ہوئے تو روڑا نہ پایا کر، ایویں سمجھ میں سورج دی روشنی ہے، تیری طبیعت دے جراثیم بھی مک جان گے اور تیری عبادت والی فصل بھی پک جائے گی۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور بالخصوص میرا خیال ہے میں 2-3 منٹ اوپر لے گیا، بندہ ایک بار بار گھڑی ویکھ کے میں نے گھوریاں پاؤندا بیٹھا ہے، مولوی باس بھی کار جڑیا کھلوتا دمی نال دا، لیکن نہیں، میں بالکل تربیت کر رہا ہوں، یقین فرمائیں۔ ہجے نہیں شروع ہوئی، میں پلیز مہربانی، یہاں میں دیکھ رہا ہوں علامہ شاہد عمران صاحب بھی آئے ہیں، یہ بھی آج یقیناً کچھ نہ کچھ اپنے فیوز و برکات دیں گے، اور یقین فرمائیں نوجوان سکالرز کے اندر ایک بہترین اضافہ ہے۔ اور یہ خوش آمد کی بات نہیں، میں نے تو کراچی میں بھی کہا تھا جب یہ ان دنوں میں کراچی میں تھا جب مناظرے کی بات تھی، میں کیا ہوں چنگے نے مناظرے سارے لودھراں دے کماداں بڑھ کے باہر نکلو ہونے، میں تو اندر نہیں کرے کہ منڈے چکی پھر دینے نہیں، توجہ کرو، تو کئی چمنیاں دے وچوں بھی دھواں نکلا جی میں نکلن دا حق سی جناب، میں کہا ساریاں چھاٹ کر گئیاں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہن سامنا کرنا یا تو بڑک نہیں سی مارنی، کتے لاہور تے کتے لودھراں بندے دا پتر بن سیدھا ہو آنا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، یہ بڑے باصلاحیت بندے ہیں، یہ آپ کو سارا سبق سنائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور ابھی تو امیر المجاہدین کا شعر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ امیر المجاہدین کا شعر کا ہے، غوث پاک کے در کا ساقی ہے۔ میں جب اپنے لیے یہ لفظ پسند کرتا تو باقیوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، یہ چوتھی بات تھی کہ آپ نے پیر کی رضا کو تلاش کرنا ہے، اور اگر جاگ رہے ہیں تو پانچویں بھی بتا دوں آپ حضرات کو، ادھر دیکھیے، پانچویں بات، اپنے پیر بھائیوں سے حسن سلوک، یہ بڑی خاص بات ہے، اور یہ باتیں میں نے بزرگوں سے پڑھی ہیں، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، جیڑا پیراں دے نیڑے ہوئے نا وہ کسے دوے نو سلام بھی نہیں لین دیندا۔ میں ایک مرتبہ راوی کے علاقے میں چلا گیا بیان کرنے کے لیے، آپ کو سچی بات سنا رہا ہوں، محظوظ ہوں گے آپ حضرات، اور محظوظ ہونا ہے، محسوس نہیں کرنا۔ وہ ایک پیر صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ وہ باشرہ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، باشرہ ہیں، اور ویسے بھی بہت خوش مزاج خوش عقیدہ بندے ہیں،
جہاں تک میری معلومات ہے وہ نہ کمرے میں بیٹھے ہوئے اور بندے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مرید وہاں نہیں حضرت صاحب ہٹ جا پیچھے، حضرت صاحب ایک بندہ سی کو میرے ورگا ڈٹ ڈائی کمڑا وہ آیا نا، صاحب بھی بوڑھا عمر رسیدہ، اب ان کو کون روکے؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھا ہے کہ انہاں دی ہینڈ بریک ہی کوئی نہیں ہوندی۔ وہ جب تشریف لائے نا، توجہ ہے بیٹھے ہو، وہ جب آئے نا آگے، ادھر دیکھیے اور بڑے دھیان کے ساتھ بات کو سنی گا، وہ جب آگے آئے نا آگے کہنے لگے جی میں وہ پیر نال سلام لینا ہے۔ اس نے کہا نہیں اندر پیروڑی بیٹھے تینوں اندر ونجنے دی اجازت نہیں۔ اس نے کہا بڑیا سلام لے کے میں اسے لے ہٹ اساں پہ مینوں سلام تو لے لین دے۔ یہ جتنے پیروں کے قریب مولویوں کے قریب لوگ ہیں آپ سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ذرا غور کیجئے گا، قریب لوگ بڑے بڑے رہے پر اللہ کی قسم ابو بکر جیسا قریب کون رہے گا؟ قریب بڑے بڑے رہے پر حضرت ابو بکر کی طرح کون رہے گا؟ اب یہ او بابا او لڑ پیا جناب، ہوں اسی بھی اندر بیٹھے ہیں پیر، او باہر سندا کھلوتا ہے۔ اخیر اس پتہ کی آکھیا، اس آکھیا نہیں تو پیر نہیں مل سکدا، اس آکھیا پیر کوئی ہڑکا ہویا بیٹھا ہے، ہائے مینوں اے دس ہوئے پیر کوئی ٹکر مریندا ہے، ہائے مینوں دس ہو پیر چک مریندا ہے۔ یقین کرو پیر منجی تو اٹھیا تے باہر گیا، اس آکھیا او میرے مریدا تو جیڑا مینوں مقام ولایت تے اپڑانا سی اپڑا دیتا ہے، پا خدا دا نا یو بابے نوں مل لین دیو، کیڑے گڑے تے چاڑی کرو، کم از کم بندہ کا بندہ دیکھ کے فیصلہ کیا کرو۔ اوے کئی بندے ہوتے ہیں اور جن کو اتنا روکنا اچھا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کسی پیر کے قریب ہیں تو ہر ویلے ہاتھ چمی رکھنا تے برکتاں لئی رکھنا، کسی ہور نوں بھی ہاتھ چوم لین دیتا کر، نہیں جی نہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، بس کر یار، نہیں توجہ فرما رہے۔ تو یہ پانچواں ایک خاص سبق تھا آپ کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہی تھا آج کا سبق، پہلا عقیدے کے حوالے سے اور یہ آپ کی تربیت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔